बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सूरत वद्दुहा का एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। सूरत दुहा एक मक्की सूरत है और इसकी 11 आयत हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के बायस 2-3 रोज़ सहरी के वक़्त बेदार होकर मसरूफ़ इबादत ना हुए तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसका मकान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के पड़ोस में था, वो आई और कहने लगी, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। नाउज़ बिल्ला। इस कदर गुस्ताखाना अल्फाज बोले उसने कि अल्लाह ताला ने इसकी गुस्ताखी के जवाब में ये सूरह पाक नाज़िल फरमाई। दूसरी रिवायत में है कि जब वही नाज़िल हुई, इनके वही नाज़िल होती थी अल्लाह प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में थे, तो 12 दिन या 15 दिन या 40 दिन, इस रवायत में थोड़ा इख्तलाफ है, लेकिन वही का सिलसिला जो था वो रुक गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक पर बहुत करा गुजरा। वो कान जो कलाम इलाही सुनने के आदी हो चुके थे, वो दिल जो अरशादात रब्बानी का होगर हो चुका था, उसके लिए ये बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त थी। नीज़ कफ़ार ने जब ताना देनी शुरू की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने छोड़ दिया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला नाराज़ हो गया, इसलिए वही का नज़ूल रुक गया। इनकी तरह तरह के ताने देने शुरू कर दिए, इल्ज़ाम तराशियाँ। अल्लाह ताला ने कफ़ार के इन खराफात की तरदीद की कसम उठाकर अपने महबूब करीम को भी तसल्ली दी कि आप परेशान ना हों। जिस तरह दिन की रोशनी के बाद रात की तारीकी में हिकमतें हैं अल्लाह ताला की, इसी तरह नज़ुल वही पर इसके बाद में भी बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। जब सूरज पूरी आबोताब से चाश्त के वक़्त चमकने लगता है, इस वक़्त को अल-दुहा कहते हैं। इसके लगवी तहकीक सूरज शम्स में गुजर चुकी हैं, यानी कि अल-दुहा का लफ्ज़ रात के मुकाबला में ज़िक्र किया जाए तो इस वक़्त इससे मुराद सारा दिन होता है। जैसे सूरह अल-अराफ़ में भी है कि क्या बस्ती के बाशिंदे इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि इन पर हमारा अज़ाब रात के वक़्त आए जब वो सो रहे हों। क्या बस्ती के बाशिंदे बेखौफ हो गए हैं कि इन पर हमारा अज़ाब दिन के वक़्त आए जबकि वो खेल रहे हों। यहाँ दुआ से मुराद चाश्त का वक़्त नहीं बल्कि सारा दिन है। वद्दुहा के बाद वल्लैल इज़ा सजा है, इसलिए यहाँ भी पूरे दिन की कसम खाई जा रही है। इल्लामा इब्ने मंजूर की भी यही राय है। आयत नंबर 2 में है, जब रात खूब तरीक हो जाए और हर सू आराम व सुकून फैल जाए, तो अरब कहते हैं समंदर पुरसुकून है और रात पुरसुकून है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल है कि दुहा से मुराद वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, और रात से मुराद शब मिराज है। बाद मुफस्सरीन ने कहा है कि दुहा से मुराद हजूर की विलादत बासआदत का दिन और लैल से शब मिराज मुराद है, और बाज़ फरमाते हैं कि दुहा से मुराद हजूर का रुख अनवर है और लैल से जुल्फ़े अंबरीन, और बाज़ ने फरमाया कि दुहा से मुराद नूरे इल्म है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, जिसके सबब से आलम गैब के मख्फी असरार बेनकाब और मुनकशिफ हुए। और लैल से मुराद हजूर का अफ़्व दरगुज़र का खलक है जिसने उम्मत के ऐबों को ढांप दिया। बाज़ उलमा का इरशाद है
کہ دن سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری احوال ہیں جن سے مخلوق آگاہ ہے، اور رات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال باطن ہیں جن کو علام الغیوب کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 3، روشن دن اور طریق اور پرسکون رات کی قسم کھا کر کفار کے اعتراضات اور متان کی تردید فرمائی، اور ساتھ ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کر دی کہ اے محبوب، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ وحی کے نزول میں بھی اس کی حکمت تھی اور اس کے نہ ہونے میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، آپ پر آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعام و احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے، ہر آنے والی حالت گزشتہ حالت سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر اور ارفع سے ارفع ہوگی۔ اس لیے ایک جملہ سے کفار کے طعن و تشنیع اور الزام تراشیوں کا سد باب بھی ہو گیا، اور اسلام کے درخشاں مستقبل کے بارے میں نوید جان فضا بھی سنا دی۔ دعوت اسلام کے ابتدائی دور کا تصور کیجئے جس میں یہ صورت نازل ہوئی۔ گنتی کے چند افراد نے اس دین حق کو قبول کیا تھا، باقی تمام اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ انہوں نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ اسلام کے چراغ کو بجھا کر رہیں گے۔ نعوذ باللہ، توحید کا یہ گلشن جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا رہے ہیں، اس کا ایک ایک پودا جڑ سے اکھیڑ پھینکیں گے۔ اس وقت کون یہ خیال کر سکتا تھا کہ یہ دین چند سالوں میں اتنی ترقی کر جائے گا کہ سارا جزیرہ عرب اس کے نور سے جگمگانے لگے گا۔ اس نبی مکرم کو اللہ تعالیٰ وہ عزت و سروری اور شان و محبوبی عطا فرمائے گا کہ آج جو خون کے پیاسے ہیں، کل اشارہ آبرو پر اپنی جانیں قربان کرنا سعادت سمجھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیں گے، اس کو اپنے چہروں اور سینوں پر مل لیں گے۔ یعنی حضور کے بعد امت جو فتوحات کرے گی وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی، جسے دیکھ کر حضور بہت مسرور ہوئے۔ اسی وقت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، یعنی ہماری نوازشات صرف ان فتوحات ہی میں منحصر نہیں، بلکہ آپ کی ہر آنے والی شان پہلی شان سے اعلیٰ و بالا ہوگی۔ آیت نمبر 5 میں ہے، حضور علیہ السلام اسلام کی اشاعت و ترقی کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام قوتیں اور کوششیں مرکوز کر رکھی تھی۔ ایک لمحہ بھی چین سے نہ گزرتا تھا۔ اپنی امت کی بخشش و مغفرت کا خیال ہر وقت مضطرب رکھتا۔ ان تمام تفکرات اور اضطرابات کو یہ فرما کر دور کر دیا کہ آپ کا رب اپنے لطف و کرم کا آپ پر وہ میم برسائے گا کہ آپ کا قلب مبارک مسرور ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کریمانہ وعدہ ہے جو ان تمام عطیات کو شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں سرفراز فرمایا، یعنی کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، اسلام کا غلبہ، دین کی سربلندی، ان فتوحات کے باعث جو عہد رسالت میں ہوئی وہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوئی، یہ دوسرے مسلمان بادشاہوں نے حاصل کی، اور اسلام کا دنیا کے مشارق و مغارب میں پھیل جانا۔ نیز یہ وعدہ ان عنایات اور عزت افزائیوں کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کے لیے آخرت کے لیے محفوظ کر رکھی ہیں، جن کی حقیقت اور نہایت کو اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا
یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا اور پوچھے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یعنی جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کی، الہی میری امت میری امت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ اور اسے جا کر یہ پیغام پہنچاؤ کہ آپ کو آپ کی امت کے معاملہ میں راضی کریں گے اور کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ یہاں رب کی اضافت اس ضمیر کی طرف ہے جس کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس میں لطف و محبت کا جو اظہار کیا گیا ہے ارباب ذوق سے مخفی نہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے، وہ لطف و کرم جس سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کو نوازنے والا ہے۔ اس کے ذکر کے بعد اب ان انعامات و احسانات کو بیان فرمایا جا رہا ہے جن سے آپ کو اس سے پہلے سرفراز کیا جا چکا ہے تاکہ قلم مبارک کی تسکین و مسرت کا باعث ہو، اس لیے اس جملہ کو الگ مستقلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام شک میں مادر میں ہی تھے کہ والدہ ماجدہ کا سایہ اٹھ گیا، والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا۔ پیدا ہوئے تو یتیم تھے لیکن والدہ ماجدہ نے انتہائی محبت و پیار سے پروان چڑھایا۔ عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی دار البقاء کو سدھاری، تو آپ کی پرورش کی خدمت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی۔ 8 سال کی عمر میں جد محترم بھی داغ مفارقت دے گئے تو یہ سعادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور شفیق چچا جناب ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے تادم واپسی اس خدمت کو اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ویسے تو ہر ماں اپنے لخت جگر پر 100 جان سے قربان ہوتی ہے، ہر دادا اپنے متوفی فرزند کے یتیم بچے کو بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور چچا کا پیار بھی اپنے فوت شدہ بھائی کی فرزند کے لیے بڑا عمیق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ہی بالکل جدا ہے۔ بچپن سے ہی جو علامات سعادت نجابت وقتاً فوقتاً ظاہری ہوتی رہی، اس نے ماں، دادا اور چچا کی محبت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومانہ ادائیں اور پاکیزہ اطوار اور نجابت و سعادت کے وہ اثار جو صبح رونما ہوتے رہتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت میں اتنا اضافہ کر دیا تھا اور آپ کی قدر و منزلت کو ان حضرات کی نگاہوں میں اتنا بلند فرما دیا تھا جو اور کسی بچے کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ساری ادائے دل ربی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی تھی، اس لیے فاوا کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب و احترام اور قدر و منزلت پیدا فرما دی۔ ضالن ضلالت سے آیت نمبر ہے 7، اس میں فاعل ہے۔ عام طور پر ضلالت کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے، رائے راست سے بھٹک جانا، گمراہ ہونا، عقیدہ عمل میں غلط راستہ اختیار کرنا۔ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی عقیدہ اور عمل کی ہر کجی سے محفوظ تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشرکانہ ماحول میں عمر بسر کی لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت کی
لغویات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیشہ محفوظ رہا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عرب معاشرہ جس قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں میں مبتلا تھا، حضور علیہ السلام ان سے ہمیشہ بالکل منزہ اور مبرا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سابقہ زندگی کو آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 16 میں ہے، میں نے اپنی عمر اس سے پہلے تمہارے درمیان گزاری ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ النجم کی آیت نمبر ہے، میں بھی حضور سے عقیدہ اور عمل کی گمراہی کی نفی کی گئی ہے۔ ان آیات کی موجودگی میں تاریخی کی اٹل شہادت کے باوجود یہاں ضالن کا معنی گمراہ یا بھٹکا ہوا کرنا خود بڑی ضلالت ہے۔ ضلالتا کا لفظ غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب پانی دودھ میں ملا دیا جائے اور پانی پر دودھ کی رنگت وغیرہ غالب آ جائے تو عرب کہتے ہیں کہ پانی دودھ میں غائب ہو گیا۔ اس استعمال کے مطابق آیت کا معنی ہوگا، یعنی آپ مکہ میں کفار کے درمیان گھرے ہوئے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی اور آپ نے اس کے دین کو غالب کیا۔ ایسا درخت جو کسی وسیع صحرا میں تنہا کھڑا ہو اور مسافر اس کے ذریعے اپنی منزل کا سراغ لگائیں، اس کو بھی عربی میں الزال کہتے ہیں۔ کبھی قوم کے سردار کو خطاب کیا جاتا ہے لیکن اصل مخاطب قوم ہوتی ہے، یہاں بھی یہی معنی ہے۔ ایک بار حضور عہد طفولیت میں اپنے دادا جان سے الگ ہو کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے بہت تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے، جس سے آپ کی بے چینی بہت بڑھ گئی اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر بارگاہ الہی میں فریاد کرنی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی میں گھوم رہے تھے۔ اسی اثناء میں ابو جہل اپنی اونٹنی پر سوار اپنے ریوڑ کو ہانک کر لا رہا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا اور اپنے پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھا اور اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہ لیتی۔ جب بڑی کوشش کے باوجود اس نے جنبش نہ کی تو ابو جہل حیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو قوت گویا بخشی۔ اس نے کہا، اے بے وقوف، یہ امام ہیں اور امام مقتدی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا کرتا۔ اس نے ناچار آپ کو اٹھا کر آگے بٹھایا تو اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعہ اپنی والدہ تک پہنچایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعون ابو جہل کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اپنے جد امجد تک پہنچایا۔ آئل کے دو معنی کی گئے ہیں، المفتاکرو تنگ دست اور دوسرا ذو عیالی اہل و عیال والا۔ آیت کا مفہوم یہاں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیال دار پایا تو غنی کر دیا، یا آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ان کے ظاہری غنی کی تو صورت یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان، اپنا مال حاضر کر دیا اور اپنے تمام رشتہ داروں کی موجودگی میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ مال اب میرا نہیں، ان کا ہے، ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چاہے تو ابھی تقسیم کر دیں، چاہے اپنے پاس رکھیں۔ ام المومنین کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن حقیقی غنی وہ ہے جو اللہ نے بلا واسطہ ظاہر فرمایا
کہ قلب مبارک کو غنی کر دیا، ان کا دل اتنا غنی کر دیا اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرما دی اور کائنات کی ہر چیز کو تابع فرمان فرما دیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس میں تشریف لائے، مسلسل فاقہ کشی کے باعث شکم مبارک کمر کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شکم مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب سے اتنا تو مانگیے کہ یوں فاقوں کی نوبت تو نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں چاہتا ہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے جلووں میں چلنا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر اضطراری نہ تھا بلکہ فکر اختیاری تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا، کیونکہ جس کو ملک ابد کی سروری بخشی گئی ہو وہ مشت خاک پر حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آغوش لطف و کرم کو آپ کے لیے کشادہ کر دیا۔ اب دنیا بھر کے یتیموں کے لیے آپ کی بے پایہ شفقت محبت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ کسی یتیم نوع پر سختی کرنا، اس پر غصہ ہونا یا اسے بے اتنائی کرنا آپ کو ہرگز زیبا نہیں۔ اس یتیم پرور آقا نے اپنے غلاموں کو بھی یتیم پروری کی بڑی تاکید فرمائی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنی سنگ دلی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے، ان کے اپنی دونوں انگلیاں جوڑ کر، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی دونوں جوڑ کر صحابہ کرام کو ایسے دکھائی انگلیاں دونوں کہ اس طرح ہم دونوں برابر ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے قیامت والے دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو خدا رحمان کا عرش لرزنے لگتا ہے، کہ جب یتیم رو رہا ہوتا ہے نا بھوکا یا کسی پریشانی میں اور ارد گرد والے جو ہیں اس کی نہیں دیکھ بھال کرتے یا اس کا نہیں ساتھ دیتے تو عرش ہل جاتا ہے ایک بار۔ تو اللہ تعالیٰ جو صاحب حیثیت ہیں، جو پیسہ رکھتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد دیکھا کریں اور کسی غریب کی یتیم کی کفالت کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو کفالت کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آیت نمبر 10، سائلوں سے برا فروختہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سرمایہ کے ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ ان کے اگر کوئی آپ کے پاس سوال لے کر آتا ہے نا تو آپ اس کی خدمت کریں، اس کا سوال سنیں کہ وہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے، اس کو دینے سے آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی، بڑی زیادہ برکت ہوگی آپ کے مال میں۔ جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا ہے تو یہ خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر آپ کسی سائل کو کیوں جھڑکیں یا سائلوں کی کثرت سے تنگ دل کیوں ہوں؟ آپ کو آپ کے رب نے بے شمار دولتیں اور بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ انہیں سائل کی اس تعداد کے مطابق بانٹتے رہیں، آپ کے در پر آنے والا کوئی سائل خالی نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کرم کا اندازہ ہوتا ہے، جو سائل در اقدس پر حاضر ہوا اس کی جھولی بھر کر اسے واپس کیا گیا، اور آج بھی اس تاجدار کی سخاوت کی دھوم مچی ہے، کوئی آئے جو چاہے مانگے اسے خالی واپس نہیں کیا جاتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لا نہیں کہا سوائے کلمہ شہادت کے۔ لا کا معنی ہے نہیں کے، ان کے عربی میں لا نہیں کو کہتے ہیں۔
اگر یہ کلمہ شہادت نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بھی ہاں ہوتی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ بحرین سے 90,000 دھرم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک چٹائی بچھا کر ان کا ڈھیر لگا دیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو بانٹنا شروع کیا اور ظہر تک ایک دھرم بھی باقی نہ رہا۔ جب سب دھرم بانٹ دیے گئے تو اتفاقاً ایک سائل اور آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، البتہ تم کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے لے لو اور اسے کہو کہ وہ میرے نام لکھ دے تو میں اس کو دے دوں گا، میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اتنی زحمت کیوں گوارا کرتے ہیں کہ قرض لے کر سائل کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی اور رخ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک انصاری بھی اس وقت بارگاہ اقدس میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے دریغ خرچ کرو، یعنی کہ اور عرش والے پروردگار سے قلت کا خوف مت کیجیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے اسے دیکھا اور ہنس پڑے۔ چہرہ مقدس پھول کی طرح کھل اٹھا۔ ارشاد فرمایا، یعنی میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو فضل و کرم فرمائے اس کا ذکر اور اس کا اظہار بھی شکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رزق دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس آیت میں نعم سے مراد کون سی نعمت ہے، یعنی کہ نعمتوں کے بارے میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 11 میں۔ یعنی اس نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی ہیں، جن میں سے چند وہ ہیں جن کا ذکر ابھی بھی ہوا ہے۔ یعنی ان انعامات کا ذکر اظہار اکثر فرمایا کرتے تھے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کیا ہے۔ یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ یعنی کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں بڑے یعنی کہ غرور کے ساتھ یا کسی تکبر میں نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس روز ہم کا پرچم میرے دست مبارک میں ہوگا۔ یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس دن تمام نبی آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو میرے پرچم کے نیچے پناہ ملے گی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے میں باہر آؤں گا۔ یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائیں گے۔ یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے مجھ پر، اور میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہر نعمت کا شکر واجب ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کی رضا میں صرف کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے انسان کو، نعمت مال کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان کا شکر ادا کرے،
اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں یعنی کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی پیاری پیاری نعمتیں عطا کی ہیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ اسے خرچ کرے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرے۔ صحت کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرے، یعنی وقت پر نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اپنے فرائض پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تندرستی صحت دی ہے تو 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو آپ وقت پر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور علم و عرفان کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جاہلوں کو علم سکھائیے اور گم کردہ راہوں کو راہ راست پر گامزن کریں۔ سورہ الضحیٰ کا یہ جو وظیفہ ہے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائیں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس صورت کا ایک مجرب خاصا ذکر فرمایا، یعنی کہ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو آپ کی تو آپ اس کے لیے پڑھیں گے اس کو سورۃ الضحیٰ کو 7 بار، یعنی کہ 7 بار اس کو پڑھیں اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر، یعنی کہ شہادت کی انگلی آپ اپنے سر پر پھیرتے رہیں اور 7 بار اس کو پڑھ کر آپ نے یعنی کہ ہاتھ نیچے جھاڑ دیں، تالی بجا دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے مقصد کے لیے، تو گم ہوئی چیز آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے، وہ آپ خاص طور پر رشتے کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی رشتہ نہیں ہو رہا کسی کا، تو کسی بیٹی کا یا بیٹے کا، کسی کا بھی کوئی یعنی کہ رشتے کے معاملے میں کوئی پرابلم ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ والضحیٰ میں یہاں 9 بار آتا ہے لفظ کاف یہاں بھی آئے گا، آپ وہاں رک کر آیت کریمہ یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 بار پڑھیں گے۔ 9 بار کاف لفظ آتا ہے اور 9 بار آپ نے یعنی کہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آپ اس سورت کو یعنی کہ 11 بار پڑھیں گے ایسے، اور 11 دن تک پڑھیں۔ جب چاند نکلے تو چاند نکلنے کے یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکی یعنی کہ اپنے لیے پڑھے، لڑکا ہے لڑکے کا رشتے کا معاملہ ہے کوئی نہیں ہو رہا تو وہ پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی حاجت پوری ہوگی اور بہت اچھی جگہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو آپ جو بھی ضرورت مند ہے وہ لازمی کریں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔